अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अभी मेरे सामने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ी है। 3 सालों में 25.3%। तो गुर्बत के असबाब, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही जुर्म व सज़ा के हवाले से इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। गुर्बत के असबाब, उनका हल, जुर्म व मसाइल और उसका हल, इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो बड़ा रिच है। तो अगर हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करें तो सूरह यासीन वर्स नंबर 47 के अंदर व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मन लौ यशा अल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिम मुबीन। ये बेस लाइन है कि जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह वे दिए हुए रिस्क में से खर्च करें तो वो काफिर मुसलमानों को कहते हैं कि हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह नहीं खिला रहा, तो खुली गुमराही में। तो इसका मतलब है कि माशरे के जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है वो उस पे उसकी ज़िम्मेदारियों का जो है वो हल और सॉल्यूशन उन लोगों के पास है जो साहिब सरवत हैं, वेल ऑफ हैं। तो उनको अपने रिस्क में से जो उन्हें अल्लाह ने दिया है और अमानत है, उसमें हक़ है उन लोगों का वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल में उन लोगों का हक़ है जो 2 तबक़ात है, एक साइलीन और एक महरूमीन। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, उसमें से खर्च करें पूरे मैकेनिज़्म के साथ। फिर उसमें से सूरह हश्र में कुछ लोगों का लेवल इससे ऊपर होता है। अल्लाह कहता है वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस। मेरे पास एक पेन है, मेरी ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं किसी और को दे दूं तो ये होता है ईसार और क़ुरबानी, सेक्रीफाइस करना इन द वे ऑफ अल्लाह। कम्युनिटी में सेक्रीफाइस करके दूसरों को तरजीह देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माशरे इसी से पिनपते हैं। और फरमाया जो अपने नफ्स के लालच से बरियोज़िमा हो गया, बच गया, वही कामयाब। आज हम कहाँ खड़े हैं? अपने नफ्स के लालच में मुब्तला हैं। एक गाड़ी है, 2 हैं, प्लॉट एक है तो 2 हैं, घर एक है तो अच्छे सेक्टर में होना चाहिए। तो ये ख्वाहिशात नफसानी में अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान के नज़दीक आप कामयाब नहीं है। आप दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें तो आप फरमाते हैं कि कैदी को छुड़ाना, भूखे को खाना खिलाना, मरीज़ की इयादत करना, ये 3 अफजल अमाल हैं। जब माशरे में हम देखते हैं जुर्म व सज़ा के हवाले से तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये पुलिस का डिपार्टमेंट अनअनाउंस उस वक्त भी था। अबू उबैदा बिन जर्राह हूँ, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ हूँ, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना अली गश्त भी किया करते और जुर्म व सज़ा के हवाले से आमिलीन मुकर्रर थे। जो आज पुलिस के सिपाही या ऑफिसर्स हैं, उस वक्त उन्हें नकीब और नजीब कहा जाता था। फिर सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में आपको याद होगा 43 जो है उनके रिफॉर्म्स हैं, जो उमर लॉज हैं वेस्ट में, वेस्ट उसी पे चल रहा है बहुत सारी चीज़ें। सैयदना उमर ने पुलिस को एक डिपार्टमेंट का दर्जा दिया और उसमें ये होता था, पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ ये होती थी कि जहाँ पे भी जुर्म हुआ है उसको सुनना और उसकी बरवक्त वहीं पे सज़ा देना, और यही नहीं बल्कि वेलफेयर का काम करना, लोगों की दादरसी करना, लोगों को फैसिलिटेट करना डोर स्टेप पे। तो पुलिस सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिफॉर्म्स में से एक बेहतरीन रिफॉर्म है, आज पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी बिहम्दी ताला जहाँ हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा की क़ुरबानियाँ हैं, वहाँ पुलिस के जवानों के शहदा का मुक़द्दस खून भी इस वतन की ज़मीन को आबियारी अता करता रहा है। और जहाँ पे जुर्म की बात हो तो पुलिस वाले अपना सीना डट के खड़े रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बात होती है पुलिस ऑफिसर्स पे उनकी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से। हमें वो मकाम देना चाहिए, ये हमारे फैमिलीज़ में से हमारे भाई हैं। तो आज हमने दावत दी है DIG इस्लामाबाद ऑपरेशंस जनाब मोहम्मद जवाद तारिक साहब को। उनसे जानेंगे कि इस्लामाबाद की कैपिटल की बिलखुसूस क्या सूरत हाल है, आपने कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बिलखुसूस ये भी जानेंगे कि 1 अक्टूबर से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसके पास, नौजवान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी भी बंद होगी, गिरफ़्तार भी होगा। ये अच्छा है कि ताकि जो बच्चों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए, कम उम्री में उनको स्टीयरिंग पे बिठा के उनकी ज़िंदगी हलाकत में ना डालें। तो बहुत सारे इशूज़ पे कि जराइम किस हद तक कम हुए, इन पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब आपकी आमद का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर में ख़ुद भी गया था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है F6 के अंदर। सारी चीज़ें एक छतरी के साए तले मौजूद हैं, चाहे आपने एफिडेविट के शिकायत के हवाले से करना है। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं पब्लिक के लिए अब तक जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए
सहूलत का बायस बन रहे हैं? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیسیلیٹیشن سے آپ نے بات کی تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے مختلف مقامات پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم دن بدن امپروو بھی کرتے ہیں اس کے اندر سروسز. تو کسی بھی فیسیلیٹیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ سب سے زیادہ جس کی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسری ڈرائیورز لائسنس ہے. تو ان کے اوپر ہم نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ وہیں پہ آپ جائیں اپنی انٹری کروائیں اور وہیں لائیو فوٹوگراف لے لی جاتی ہے, آپ کی ڈیٹیلز لے لی جاتی ہیں اور وہ ایشو کر دیا جاتا ہے ود ان 2 to 3 days جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے. اسی طرح لرنرز لائسنس ایشو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈرائیورز لائسنس جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ٹائم مکمل ہونے کے بعد ڈرائیورز لائسنس ایشو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف کسی کمپلیننٹ نے کہیں کوئی لاس رپورٹ کروانی ہو وہ تھانے نہیں جاتا, وہ فیسیلیٹیشن سینٹر سے آپ لاس رپورٹ اپنی جمع کروا سکتے ہیں, وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف سہولیات وہاں پر دی گئی ہیں. اسی طرح آپ نے ٹیننٹ رجسٹریشن کروانی ہے, آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں کسی کمپنی کے ان کی ویریفیکیشن کروانی ہے. تو بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ ہم نے انڈر ون روف دی ہوئی ہیں پبلک اچھا کے لیے. اس میں ایک چیز اور ہے, ابھی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کرایہ داری کا اس کا بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ تاکہ سیکیورٹی رسک نہ بنے کوئی بھی. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ ابھی چل رہا ہے یا؟ جی بالکل, یہ ٹیننٹ رجسٹریشن جیسے میں نے ذکر کیا وہ اسی لیے ہے کہ ایک تو کرایہ دار آپ نے رکھا ہے تو اس کے کوائف جمع ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہو, پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہو. اسی طرح آپ جی سر اسی طرح آپ گھر میں ملازم رکھتے ہیں ان کی بھی آپ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں پولیس سے. وہ تھانے میں بھی ہم نے اس کی سہولت رکھی ہوئی ہے. بالکل گھر میں آپ نے ملازم رکھا ہے تو اس کے کوائف ضرور تھانے میں آپ جمع کروا دیں. تو وہ ہمارے پاس ہماری ڈیٹا بیس میں آ جاتا ہے. کبھی کسی کا کوئی ایشو بنے تو وہ کسی قسم کا کوئی گھر میں واردات ہو جائے, کوئی اور مسئلہ بن جائے تو پولیس وہاں سے اپنی تفتیش جو ہے اس کو فردر آگے چلا سکتی ہے یا آپ کو ویریفائی کر کے بتا سکتی ہے کہ جو آپ نے گھر میں ملازم رکھا ہے یہ پہلے سے کوئی ریکارڈ یافتہ ہے, کہیں پہلے کسی چوری میں یا کسی اور چیز میں چالان تو نہیں ہوا. تو وہ چیز بھی ہم آپ کو اپنے CRO کے تھرو اپنی ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ایک کلچر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, بہت ساری جگہوں پہ آفیسرز کا جو ایک سپاہی ہے باقی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہے. میں رمضان میں بھی دیکھ رہا تھا افطار میں اکٹھے بیٹھ کے, پھر بہت سارے ایسے کرائسس جب آتے ہیں تو ڈیوٹیز پہ ان کو ان کی اچھی اشیاء بات کہنا اور ایک میوچل ایک درد محسوس ہوتا ہے, آپس میں کوارڈینیشن ہے. تو اس کی کہاں تک اسلام آباد پولیس کے آفیسرز کو ترغیب دی گئی, یہ انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ جی بالکل, یہ جو فورس کی جو ویلفیئر ہے اس کے اوپر انسپیکٹر جنرل کا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس میں ہمارے جتنے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا, ان کی ٹائملی کمپنسیشن کرنا, ان کو ادروائز لک آفٹر کرتے رہنا. اسی طرح ہمارے جتنے غازی ہیں ان کی کمپنسیشن, ان کو لک آفٹر کرنا, اور باقی بھی ہماری جتنی فورس ہے, بچوں کی شادی ہے, ایجوکیشن ہے. اور اسی طرح جیسے اب ہمارے جوان ہیں, رمضان کی جیسے آپ نے بات کی, تو اس میں پورا رمضان جتنے آفیسرز تھے انہوں نے ایک بھی افطاری اپنے گھر میں یا دفتر میں نہیں کی. اچھا, جوانوں کے ساتھ کی. اس میں IG صاحب نے جو ہے وہ پولیس لائنز میں بھی جو ہیڈ کوارٹرز کی نفری تھی ان کے لیے ایک وہاں پہ اسپیشل انتظام کیا ہوا تھا ڈیلی بیسس کے اوپر افطاری کا. اور باقی بھی ہمارے جو جوان ناکوں کے اوپر ڈیوٹی کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آفیسرز ان کو وہاں پہ افطاری پہنچانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنے کا وہ رکھا تھا. چونکہ روزے کی حالت میں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے رہے لڑکے دن کے ٹائم پہ روزے کی حالت میں, تو موسم سارا کچھ, تو اس وجہ سے ان کی بیسیکلی ایک لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ویلفیئر کا یہ ایک وہ تھا جو. اچھا جرائم کے حوالے سے آتے ہیں, اسٹریٹ کرائم بہت ساری چیزیں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے اس میں, سیف سٹی کیمراز بھی ظاہر لگے ہوئے ہیں اور انویسٹیگیشن ماڈیولز بھی لیٹسٹ آپ نے ٹیکنالوجیز یا میتھڈز اپنائے ہیں اس میں. ثنا یوسف کا کیس تھا, اسپیڈی ٹرائل ہوا, اس میں ملزم پکڑا بھی گیا. تو اس حوالے سے بتائیے اسٹریٹ کرائمز کی پوزیشن کیا ہے اور پھر جو سیفٹی میئرز شہریوں کو لینے چاہیے اس حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کے اندر اس سال کے جو کمپیریٹیو فگرز ہیں پچھلے سال کے مطابق, اس میں تو کافی حد تک تقریباً 30% کا ریڈکشن ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر. اوور آل کی بات نہیں کر رہا, کرائم اگینسٹ پراپرٹی پہ بات کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر جیسے آپ نے سیف سٹی کا ذکر کیا, تو اس کے اندر اب ہم نے سیف سٹی سے صرف ایک سرویلنس یا ایک کیمرہ مانیٹرنگ بیسیکلی نہیں ہو رہی, اس کے اندر بہت سارے
ڈفرینٹ فیچرز بیک اینڈ پہ ہمارے سافٹ ویئرز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں اور ڈیولپ کیے گئے ہیں. ہماری اپنی ٹیم نے خود ڈیولپ کیے ہیں سیف سٹی والوں نے, اور کچھ اے آئی فیچرز بھی ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں. تو اس سے ہمیں گینگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کے ٹائمنگز, ان کے روٹ, ان کے حلیے, تو اس سے ہم نے ایک پریڈکٹیو ماڈل بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اپنے سسٹم کے اندر, کہ ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ واردات فلانا بندہ آ کے کرتا ہے, یا اس طرح سے یہ 2 بندے آ کے کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے اپنی پکیٹنگ اسٹیبلش کر لی. بہت ساروں کو ہم نے لائیو انٹرسیپٹ کیا, ایکسکیوز می, کچھ کو آتے ہوئے, کچھ کو واردات کے بعد جاتے ہوئے. اسی طرح بہت سارے گینگز کی ہم نے انہی کیمراز کے اسی سسٹم کے تھرو پروفائلنگ کر لی. ان کے اوپر ہم نے ریڈ کرنے شروع کیے, ان کو اریسٹ کرنا شروع کیا. تو اس سے بیسیکلی بندوں کی جب اریسٹ میں تیزی آئی, اریسٹ زیادہ ہوا, اور کچھ ہمارے لائیو انکاؤنٹرز بھی ہوئے, اس میں کچھ بندے زخمی حالت میں بھی پکڑے گئے. تو اس سے جو ہے نا وہ کرائم میں بڑی ایک ڈکلائن آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پیٹرولنگ ہے, اور جو ہمارا ڈولفن اسکواڈ ہے, اور اس کے علاوہ سٹی واچرز کی ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کی ہم نے اسی طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیسمنٹ بھی کرائی. کچھ کو اسٹیٹک پوائنٹس پہ رکھا, کچھ کو پیٹرولنگ میں رکھا. تو اس کے تھرو بیسیکلی یہ سارا ایک پریونشن اور ڈیٹیکشن کے تھرو جو ہے یہ کرائم کے اندر اچھا ایک سوال اور, وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے منشیات کا بڑا, نوجوانوں میں بھی شیشہ, آئس کا اور اس طرح کی چیزیں. پھر دیہی علاقوں میں جو اسلام آباد کے ترنول کا علاقہ ہو گیا, بھارا کو ہو گیا, ترامڑی ہو گیا, یہ ایریا, اس میں ایک تو یہ ہے. پھر لینڈ گریبرز بھی وہاں پہ ہیں, فسادات بھی ہوتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, اب خیر کم ہو گیا ہے, اسلحہ لہرانا, لوگوں کو پھر ڈرانا, زد و کوب کرنا, کس حد تک اس پہ قابو پایا جا چکا ہے؟ جی یہ بھی, اس کے اوپر بھی آپ نے یہ اچھا وہ ہائی لائٹ کیا. اس میں ہم نے ایک تو منشیات کے اوپر بڑی اسٹرکٹ قسم کی کیمپین بہت ٹائم سے ہماری ایک چل رہی ہے, تقریباً 1 سال سے, نشاب نہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے جو اس طرح کے نوٹوریس علاقے تھے, ڈینز تھے, اس کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن, میگا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سال کے دوران. اور اس کے علاوہ جو اسلحے کے حوالے سے آپ نے بات کی, برینڈشنگ آف ویپن کے اوپر بہت اسٹرکٹ سختی کی گئی ہے. اس کے اندر بھی اگین سیف سٹی کو ہم نے انوالو کیا ہے, اور جو ہمارے جتنے چیک پوائنٹس ہیں ادھر پہ سے نہیں گزرنے دیتے, فوری طور پہ اپریہنڈ کر لیا جاتا ہے, ویریفائی کیا جاتا ہے. اور جو قبضہ گروپ کی آپ نے بات کی, اس کے اوپر بھی بڑا اسٹرکٹ قسم کا رورل ایریاز کے اندر اسپیشلی ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. اور کارڈن اینڈ سرچ آپریشنس کے دوران بھی اسی طرح لوگوں نے اگر کہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں, اسلحے والے بندے بٹھائے ہیں, تو ان کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا آلریڈی. بعض یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں, ان کے باہر منشیات کا ایک سلسلہ ہے. میں خود بھی گیا تھا. لوکل لوگ وہاں پہ بیچتے ہیں چرس, افیون, شیشہ. تو ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ, کارروائی بھی ہوئی ہے, ایتھنک آپس میں ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ریاست مخالف جو بیانیہ ہے بعض جگہوں پہ پنپتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں, اور یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں منشیات پہ قابو پانے میں کس حد تک آپ کا رول رہا ہے؟ جی اس میں بھی اس کے اوپر بیسیکلی ایک انٹر ایجنسی ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. اس کو بیسیکلی اس کے یہ اس وقت مینڈیٹ میں یا اس سال کے آبجیکٹیوز میں سے ہے کہ جی منشیات سے پاک جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو ہم نے انشور کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی اسلام آباد پولیس نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. نام نہیں لوں گا کسی بھی ادارے کا, لیکن ان کے اندر بہت سارے سپلائی کرنے والے بندوں کو جو ارد گرد آپریٹ کرتے تھے, اس ایریا میں سپلائی کرتے تھے, ان کو بھی ہم نے بڑی ہیوی اس کے ساتھ کنسائنمنٹس کے ساتھ پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس وقت جیل میں ہیں, کہ ٹرائلز چل رہے ہیں. تو ان کے بلکہ ایون بیک اینڈ پہ جو ان کے سپلائر سے آؤٹ آف سٹی جو تھے, ان کے اوپر بھی ہم نے جا کے پھر کریک ڈاؤن کیا اور لوگوں کو پکڑا ہے. اور اس میں پھر فردر ہمارا ANF کے ساتھ بھی اس کے اندر ہمارا کوآرڈینیشن ایک لائزون چل رہا ہے. تو اس کے تھرو ہم نے اس کے اوپر بھی کافی ورکنگ ہوئی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی. اچھا 1 اکتوبر کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ لائسنس بنوائیں, اس کے بعد اریسٹ بھی ہے گاڑی. اچھا انیشیٹو ہے, لیکن کیا ٹائم کم نہیں ہے؟ بہت زیادہ لوڈ نہیں ہوگا فیسیلیٹیشن سینٹر پہ؟ کوئی ڈیڈ لائن بڑھے گی یا؟ جی ابھی تک تو 1 اکتوبر کی ہی ڈیڈ لائن ہے. اس کو بڑھنے کے حوالے سے ابھی تک ایسا ڈیسیجن نہیں لیا گیا. لیکن فیسیلیٹیشن سینٹرز کے اوپر آبویسلی لوڈ بڑھ گیا ہے, آلریڈی بڑھ گیا ہے. اس میں ہم نے جو ہمارا ایک مین سب سے بڑا فیسیلیٹیشن سینٹر F6 والا ہے, اس کو ہم نے اب 24/7 پہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا. اور اس میں ہم نے کچھ کاؤنٹرز بھی بڑھا دیے ہیں ٹریفک والے اس کے حوالے سے, ڈرائیورز لائسنس اور لرنرز کے حوالے سے. اور جو ہمارا ٹریفک ہیڈ کوارٹر ہے فیض آباد کے پاس, وہاں پر بھی ہم نے اب فیسیلیٹیشن جو ہے وہ 24/7 کر دی ہے فار لرنر اینڈ ڈرائیورز لائسنس پرپز. تو باقی بھی جتنے ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں مختلف ایریاز میں, ان کو بھی ہم نے رات 9 بجے تک اب لے آئے ہیں. تو اس میں ہم نے فیسیلیٹیشن لوگوں کی بڑھا دی ہے ان کی کنوینئنس کے لیے, تاکہ زیادہ لوگ آتے ہیں تو سب کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ٹائملی سب کو ڈرائیور لائسنس ایشو ہو جائیں یا لرنرز ہو جائے. تو
اس کے اوپر انشاءاللہ فرسٹ کے بعد کریک ڈاؤن بالکل سخت قسم کا ہوگا، اور سارے موٹرسٹ سے جتنے اسلام آباد میں روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ اپنا ڈرائیورز لائسنس حاصل کریں. اس کے علاوہ بھی قوانین کی پابندی کریں، اور اسپیشلی رانگ وے کے اوپر وہ نہ کیا جائے. اسی طرح رات کے ٹائم پر اکثر کمپلینز آتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ بائکس والے جو ہیں ان کی کوئی پچھلی لائٹ نہیں آن ہوتی یا اگلی لائٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر بائکرز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی ڈمپر کے ساتھ یا کسی گاڑی کے ساتھ. تو اپنی سیفٹی کو بھی بالکل مد نظر رکھیں، اس کو انشور کریں اور لائسنس ضرور حاصل کر لیں، چونکہ 1 اکتوبر کے بعد جو ہے اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اچھا، ایک ایشو اور ہے یوتھ کے حوالے سے، اس پہ میں چاہتا ہوں آپ ضرور روشنی ڈالیں، چونکہ بہت سارے کیسز آئے ہیں والدین اپنے بچوں سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کو میسیج دیں ون ویلنگ کے حوالے سے، اور پھر گاڑیاں لے کے جانا اور راؤنڈ سرکل میں ان کو گھمانا، اس میں ایک کیاس کریٹ ہوتا ہے، باقیوں کی بھی جان خطرے میں جاتی ہے، آپ کی بھی جاتی ہے. اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل، اس میں والدین کو بھی ریکویسٹ کریں گے، ہم یوتھ کو بھی بتانا چاہیں گے کہ ون ویلنگ جیسا کام اور یہ ایکسپریس وے اور ہائی ویز کے اوپر ریسنگ کرنا بائکرز کا آپس میں، یا یہ ڈرفٹنگ کرنا، اس سے آپ اپنی زندگی کو تو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی سی ایک سیکنڈ کی ایک لمحے کی کوتاہی جو ہے وہ کسی اور بیچارے بے گناہ شہری کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے، اور اس میں بہت ساری اموات بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں. تو اس کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم بڑا اسٹرکٹ ایکشن بھی لے رہے ہیں، اور آگے فردر اس کو مزید سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کی بھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی مانیٹرنگ ہم نے کچھ ڈرونز کے تھرو بھی شروع کی ہوئی تھی، ٹریفک والوں نے آلریڈی چل رہی ہے ہماری، اور وہ اب ہم ڈرونز بڑھا بھی رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی سختی کی گئی ہے، لیکن آبویسلی پیرنٹس کو ہم پھر بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز میں ضرور نظر رکھا کریں، اور ان کو ضرور گائیڈ کیا کریں، بتایا کریں کہ آلویز ڈرائیو سیف. اچھا، اسلام آباد کے شہریوں کو کیا میسیج دیں گے؟ وہ کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ہمارا تو یہی پیغام ہے اسلام آباد پولیس کا، کہ آپ کی فیسیلیٹیشن ہر طرح سے کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس حاضر ہے. ہماری آن لائن جو ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے 15 وہ اویلیبل ہے، کوئی کمپلین کرنی ہو 1915 اویلیبل ہے. فیمیلز کے لیے بھی ہم نے ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن انٹروڈیوس کروا دیا ہے. تو 1715 1815 ہماری جتنی ہیلپ لائنز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹریفک کی اسسٹنس چاہیے ہو، خواتین کو ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن سے اسسٹنس چاہیے ہو، وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اسی طرح ہم نے پولیس اسٹیشن آن ویلز بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اچھا جی، مختلف علاقوں میں ہم اس کو پلیس کرتے ہیں. وہ اپنے اندر ایک پورا انڈیپینڈنٹ ایک پولیس اسٹیشن ہے، اور کسی بھی تھانے کی ایف آئی آر اس پولیس اسٹیشن آن ویلز میں درج کروائی جا سکتی ہے. اچھا، ویمن ہراسمنٹ کا بڑا ایشو ہے، تعلیمی اداروں میں بھی ہے، ورک پلیس پہ بھی ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے ڈیجیٹل اپلیکیشن کی بات کی، یہ کوئی سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے جہاں سے وہ؟ جی، یہ بیسیکلی ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن ہے، جس میں ہمارا فیمیل سٹاف جو ہے وہ خواتین کی کمپلینز لیتا ہے، ان کی ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے، ان کو لیگل اسسٹنس بھی دی جاتی ہے. اور جو پولیس اسٹیشن آن ویلز ہے وہ ایک چلتا پھرتا پولیس اسٹیشن ہے، جس میں ہر تھانے، سارے تھانوں کا سسٹم اس کے اندر ایکسیس دیا گیا ہے. تو آپ کسی بھی تھانے کی ایف آئی آر اس پولیس اسٹیشن آن ویلز کیا خواتین کو ایسا ہے ڈیجیٹلی بھی پلیٹ فارم کہ آن لائن بھی ایکسیس کر سکیں، اپنی شکایات درج کروا سکیں؟ جی، آن لائن بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ سب سے اچھا ایکسیس دے دیا گیا ہے ٹیلی فونکلی. وہ مل جاتی ہے؟ جی بالکل، وہ مل جاتی ہیں، اور آگے ہمارا فیمیل سٹاف ہی ان کو اٹینڈ کرتا ہے، اور ان کی ساری کانفیڈینشلی. جیسے تھانے میں ایک سیکشن بنا ہوا ہے وہاں پہ فیمیلز کو فیمیل. تو یہ ریفارمز آ رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آخر میں؟ یہ بتائیے گا، پولیس اصلاحات کے حوالے سے بات ہوتی تھی، بڑا اچھا ماڈل ہے. ٹریفک کے حوالے سے تو بالخصوص پوری دنیا میں ہمارا سر آ گیا ہے، ماڈل موٹر وے کا بالخصوص. تو اسلام آباد پولیس رول ماڈل بن سکتی ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے؟ جی بالکل، اسلام آباد پولیس آلریڈی ایک رول ماڈل ہے سارے پاکستان کی پولیس کے لیے، اور اس کو فردر بھی ابھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ ریفارمز جتنی لائی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو بھی، اور نئی ریکروٹمنٹ کے تھرو، اور ٹریننگ کے تھرو، تو اس میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اسلام آباد پولیس بالکل ایک رول ماڈل ادارے کے طور پہ ابھرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جواد طارق صاحب. ناظرین، آپ نے جہاں پہ قانون حرکت میں آتا ہے اس سے پہلے کچھ ذمہ داریاں اور فرائض شہریوں کے بھی ہیں. ہمیں بھی اس قانون کی ایجوکیشن سے اویئرنیس ہونی چاہیے، اور جیسے ڈی آئی جی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسلام آباد پولیس رول ماڈل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایٹیچیوڈ، بیہیویئر بڑا میٹر کرتا ہے، ہمارا خود بھی واسطہ پڑتا ہے. جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں، اخلاقیات بہت بلند ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اگر کوئی راستہ پوچھنا ہو تو ٹریفک پولیس والے یا پولیس والے پراپر گائیڈ کرتے ہیں. ان کا وے آف جو ایکسپریشن ہے
آرٹ آف کمیونیکیشن ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح اگر باقی پاکستان کی پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو کیری کرے، اس لیگیسی کو آگے لے کے جائے، تو ہم نہ صرف اسلام آباد کو بلکہ ملک کو خوشحالی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا چھاٹا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے غربت میں شدید اضافہ، اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس میں مزید تشویش بڑھا دی ہے، بالخصوص کسان کے لیے، زراعت سے وابستہ لوگوں کے لیے جن کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ عالمی بینک کی رپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 60 سے 80% آبادی انہوں نے کہا پاکستان میں شہروں میں مقیم ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 39% آبادی ہے۔ یہاں بھی کنٹراڈکشن ہے، اور 2018-19 کے بعد ہاؤس ہولڈ سروے ہوا ہی نہیں پاکستان میں۔ تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے غریب کمزور خاندانوں کے تحفظ اور روزگار کے بہترین مواقع اور اصلاحات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان کسان اتحاد محمود شاہ بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 25.3% غربت بڑھی ہے پاکستان میں۔ زرعی شعبے میں بھی ظاہر ہے اب آگے حالات بڑے تشویشناک ہیں، اور یہ جو ہاؤس ہولڈ سروے نہیں ہوا، تو آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو 2008 سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اکنامک گروتھ کی طرف نہیں ہے، وہ جابز نہیں کریٹ کرتا، روزگار وہ کریٹ نہیں کرتا، انویسٹمنٹ وہ نہیں ہونے دیتا، اور پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ بہت پچھلے چند سالوں میں اتنی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں آمدن نہیں بڑھی۔ سو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت نمبر 1 ایشو جو بنا ہوا ہے، پرٹیکولرلی جو یہ یوتھ ہے آپ کی، اس کے لیے روزگار ایک ایشو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ روزگار جو ہے وہ اگر 8-9% اکنامک گروتھ ہوگی تو پھر وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جو ہماری یوتھ بلج کیونکہ بہت بڑی ہے، اور ہر سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہے وہ ورک فورس میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جابز نہیں ملتی۔ سو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ پورے نظام جو ہے اکنامک مینجمنٹ سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یوتھ کا آپ نے کہا سیلاب آ رہا ہے، ڈگری ہولڈرز نکل رہے ہیں، لیکن لوگوں کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا بچہ آئے مارکیٹ میں، والدین کا سہارا بنے۔ یقین کریں بیسک نیسیسٹیز کی قوت ختم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حالات ہیں۔ جی، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، کیونکہ حکومت کا زیادہ تر فوکس، اور اس میں آئی ایم ایف کا بھی فوکس، اور ورلڈ بینک جو یہ رپورٹ لکھ رہا ہے، اور وہ اس نے اب اتنے سالوں کے بعد ایڈمٹ کیا ہے کہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، تو ان سب کا قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ حکومت کا جو سائز ہے اس کو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور صرف ایک جو فوکس ہے حکومت کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے جائیں، لیکن یہ اخراجات جو ہیں یہ ان کو عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر بیوروکریٹک اخراجات ہیں، ٹھیک، اور جو بھی ریسورسز آپ بیوروکریسی کے ذریعے اکانومی میں ڈالیں گے وہ اس کی اتنی ایفیشنسی بھی نہیں ہے۔ وہ مثلا اگر آپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں خرچہ کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹس مکمل ہی نہیں ہوتے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی انہوں نے کوئی اکنامک گروتھ نہیں دینی ہوتی، پھر اس کے بعد وہ مکمل ہی نہیں ہوتے، تو بہت سا سرمایہ جو ہے قوم کا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سو آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ نے
کیا تھا سیپریشن فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات میں، تو فیڈرل گورنمنٹ سے بہت سے اختیارات جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کو دے دیے گئے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس بھی وہ اختیارات رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوئی 50 سے زیادہ منسٹریز ہیں اور ان کا پورا عملہ ہے، اور جو کہ اصولی طور پہ 18ویں ترمیم کے تحت کم از کم 50 سے کم کر کے 20 پہ لانا تھا، اور باقی جو منسٹریز تھیں وہ پروونسز کے پاس جانی تھی، کیونکہ ان کو آپ نے ایکسٹرا ریسورسز این ایف سی میں دی۔ سو ایک طرف این ایف سی میں پیسے تو دے دیے آپ نے پروونسز کو، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ جی جی اس سے اس سے نتیجہ یہ اس کا نکلا کہ آپ کے یہاں تو آپ کو قرضے بہت زیادہ لینے پڑے، اور دوسری طرف آپ نے ٹیکس بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کی، اور ٹیکس جب آپ بڑھاتے ہیں تو وہ پھر اس کا انویسٹمنٹ کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ ٹیکس جو اتھارٹی ہے اس کے پاس بہت زیادہ طاقت بھی ہے، وہ ہیرسمنٹ بھی کر سکتی ہے، وہ ٹیکس پیئر سے ٹیکس نکلوا لیتی ہے، وہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے یا نہ کر سکے، اس سے ٹھیک ہے۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف۔ محمود شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین ہیں کسان اتحاد کے، سیلاب تو آیا، پانی آیا، گزر گیا، لیکن اس کے بعد گندم، مکئی، چاول، اور اس کے بعد آپ کا گنا، کپاس، پھل، سبزیاں، یہ زراعت سے وابستہ ہیں، تو کون سا ایک تلاطم خیز طوفان آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اچھی خبر ہے یا اس کے بعد عوام کے لیے مزید بدحالی ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شکریہ عمر عباسی صاحب آپ کا اور آپ کے سنو ٹی وی کا۔ گزارش یہ ہے، سلمان شاہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے، اور پورا وہ جو سین ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہماری حکومتوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ جب حکومتوں کی ترجیحات صرف یہ ہوں کہ انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کیسے رکھنا ہے، حکومتوں کی ترجیحات جو ہے وہ بیرونی دورے ہوں، حکومتوں کی ترجیحات جو ہے وہ اپنے اللے اور تللے ہوں، تو پھر اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 76 سالوں سے عباسی صاحب سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میری 65 سال عمر ہو گئی، پتہ نہیں وہ نازک دور کب ختم ہوگا۔ یعنی ہمارے بعد جو ملک آئے انہوں نے ترقی کر لی، انہوں نے اپنی اس جو ہے یوتھ کو بھی سنبھالا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آسائش اور آرام دیا، مگر ہمارے ہاں دن بدن جو ہے وہ تنزلی آ رہی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ زراعت جو ہے کا شعبہ ہے، وہ پچھلے سال اس نے عباسی صاحب 6.5 گروتھ دی، واحد یہ شعبہ تھا اور کسی شعبے نے نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس کسان کے ساتھ، کاشتکار کے ساتھ اور اس زراعت کے ساتھ کیا حشر کیا؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال پنجاب حکومت نے جو ہے وہ گندم پالیسی کوئی نہیں دی اور ہمیں مافیاز کے سپرد کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کاٹن جو ہے وہ 300% امپورٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی دالیں صرف 6 مہینے کے اندر 56 ارب روپے کی جو ہے وہ امپورٹ کی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کھاد کی جو بوری ہے ڈی اے پی کی، وہ پلک چھپکتے ہی 2000 روپے اس میں اضافہ ہو کے وہ 14,000 روپے ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو ہے نہیں، ہمیں حکومت کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ یہ آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرا پورا ملک ڈوب رہا تھا، میرا پنجاب ڈوب رہا تھا، تو وزیر اعلیٰ صاحبہ جاپان کے دورے پہ نکل گئی لاہور لشکر لے کے۔ اس کے بعد جناب ہمارے صدر پاکستان نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، وہ اپنا لاہور لشکر لے کے جناب جاپان چلے گئے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس ٹینیور کے اندر تقریباً 40 دورے کے قریب وہ کر چکے ہیں، یعنی 40 دن ملک سے تقریباً باہر رہ چکے ہیں۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ وہ طوفان، اس طوفان کو تو بھگتنا ہے عام عوام نے۔ ان کے تو وہی آپ دیکھیں انداز وہی ہے نرالے
ان کے وہی خرچ اخراجات ہے، نہ ان کو اپنے بچوں کا کوئی فکر ہے کہ وہ بھوکے رہیں گے، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ ان کی کوئی جو تنخواہیں ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ یقین کیجئے عباس صاحب، جب یہ احساس عام آدمی کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں، جی میں جی عام لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، نہ میرے پاس انصاف ہے۔ ان کو کوئی فکر اگر ہوتی تو یہ بیٹھ کے پالیسی بناتے۔ آپ دیکھیں کہ زراعت کی پالیسیاں باہر کی دنیا کے اندر 10 سال 20 سال 30 سال کی بنائی جاتی ہیں، اور ایگزیکٹلی ہمارے ہاں یہ دیکھ لیں کہ گندم کاشت کا وقت آ گیا اور ابھی تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی گئی۔ جب کسان کو ریٹ ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں زراعت سے متعلق، اس میں مکائی بھی ہے، گندم بھی ہے، اس میں ٹھیک ہے، کپاس بھی ہے، گنا بھی ہے، اس میں سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ مہنگی ترین ہوں گی، صرف مہنگی نہیں ہوں گی۔ اور پھر حکومت پہلے ڈبوتی ہے، پہلے مارتی ہے، اور پھر آ جاتی ہے ہمدردی لفظوں میں کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو آج گیا، سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، بالکل اور بیٹھے، میڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں دکھانا۔ ٹھیک ہے، بالکل شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہاں وقت تو اچھا تھا بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ غربت پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کب سودی معیشت سے، اس خونی پنجوں سے، آئی ایم ایف سے جان چھوٹے گی؟ ہمارے پاس زکوٰۃ کا بہترین اسلام کا نظام ہے، اس کو ریاست ریگولیٹ کیوں نہیں کر پا رہی پراپر طریقے سے؟ اور زکوٰۃ بہترین میکنزم ہے، 2.5% اینولی انکم میں سے، اس میں باقی ڈپرائیو کمیونٹی کو شامل کریں تو مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گروتھ ہے کہ جو اکانومی جو ہے ہر سال کتنی گرو کرتی ہے۔ اور جیسے پہلے سیگمنٹ میں بات ہوئی تھی کہ جب آپ کی یوتھ اتنی بڑی ہو اور نوجوان جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں ہو تو پھر آپ کے لیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور کم از کم 8 سے 10% گروتھ کے لیے آپ کو کم از کم 25% GDP کا ری انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے اس وقت ملک میں انویسٹمنٹ پچھلے 50 سال کے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہے، کوئی 12-13% پہ چل رہی ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل انویسٹ نہیں کر رہا۔ اور آپ نے وہ بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی جی کہ جی فارنرز جو ہیں وہ بھی انویسٹ نہیں کر رہے، اور بڑی مشکل سے کوئی 30 کروڑ کے قریب انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جب اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ درکار ہے۔ نظام جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس کے انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ نے ماحول بنانا ہے تو سب سے پہلے نوکری شاہی کے جو رولز ہیں ان کو آپ کو کم کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک انویسٹر جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سب کے لیے اتنے زیادہ بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں انویسٹ کرنے کی، کہ کوئی انویسٹ کرنے کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ وہ انڈسٹری میں سوچ سکتا ہے، نہ وہ اپنی زراعت میں کوئی بہتری لا سکتا ہے، کیونکہ اس میں فائنینس بھی ضروری ہوتی ہے، پھر مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ اب اگر ایگریکلچر کی بات ہم کرتے ہیں تو نہ ہم نے کوئی اچھا بیج بنایا ہے گندم کا اور کاٹن کا، اور باقی جو سبزیوں کے بیج تو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ بہترین قسم کی نرسریز ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر انپٹس نہیں ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ریسرچ نہیں کر رہی، جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ ان میں ہزار سائنسدان بیٹھے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سفارشی سسٹم ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس سسٹم میں ورلڈ بینک نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی، تو وہ بالکل صحیح نتیجہ ہے، اور ہمیں اب ٹھیک، اکنامک گروتھ کے اوپر بڑے فوکس کے ساتھ کرنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی، اور یہ نظام کو ہمیں آسان کرنا پڑے گا انویسٹمنٹ کے لیے، ٹیکس کے نظام کو آسان کرنا پڑے گا، اور آٹومیٹک بنانا پڑے گا کہ جس میں ٹیکس پیئر اور جو FBR ہے ان کا منیمم انٹریکشن ہو، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جو صحیح حق بنتا ہے ٹیکس کا وہ سب لوگ دیں،
اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ٹھیک نظام اس طرح کا بتایا کہ اس میں مسئلے ہی مسئلے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک تو ہو گیا۔ ڈی ریگولیشن کرنا، اپنی جو ریفارمز کی آپ بہت بات سنتے ہیں، ہم نے ریفارمز نہیں کی، صرف آئی ایم ایف پروگرام کو ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اس سے آگے جو ریفارم ہے وہ نہیں کرتے، وہ نہیں اور کرتے۔ جب بھی جی جی میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ محمود شاہ صاحب کوئکلی بتائیے، وقت کم رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کھلے آسمان تلے، تو وزیر اعلیٰ صاحبہ تو کشتیوں پہ بھی سوار ہیں، عارضی خیمے بھی لگتے ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھا، فیلڈ میں جاتی ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا آپ کے نزدیک؟ جی بالکل نہیں۔ میں گزارش کروں کہ جہاں پہ ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں، تشریف لے جاتی ہیں، پہلے وہ اعلان فرماتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ وہ خیمے بسائے جاتے ہیں، لش پش ہوتی ہے، کارپیٹ بچھا جاتا ہے، بہت صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو پھر ایسے کریں کہ وہ خاموشی سے نکلیں، بغیر پروٹوکول کے نکلیں اور دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حشر ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بیچارے بھوکے پیاسے اور بغیر خیموں کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی این جی او نہیں آئی۔ بھائی صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح سے اپنے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کہ حکومت کے مطابق جو ہے وہ 40-45 لاکھ، میں کہتا ہوں اس سے ڈبل کر دیجئے، حکومتیں آدھا سچ بولتی ہیں، تو آپ وہ لوگ جن کا مال گیا، مویشی گیا، گھر گیا، نیچے سے زمین کھسک گئی، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اچھا پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی شوگر مل والے ہیں ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ تجویز دوں گا کہ خدارہ آپ اپنے پسمہ کا وہ اجلاس بلائیے اور آپ اکٹھے ہو کے ایک پروگرام مرتب کیجئے، اور آپ ایک لے لیں کہ جنوبی پنجاب کو ہم سنبھالیں گے، پھر فلور مل والے ہیں وہ انہی کسانوں کے را مٹیریل سے جو ہے وہ کماتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں صنعت کار اور وہ ایریاز تقسیم کر لیں، تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اشک شوئی ہو۔ ورنہ یہ اعلان، یہ اشتہاری مہم، یہ جو اخبارات میں بھی اور میڈیا کی بھی زینت بنتے ہیں، وہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ آپ آ کے آپ کا میڈیا دکھاتا ہے، لیکن اب میرا خیال میں کچھ کم دکھانے لگ گیا ہے، شاید مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم روک دکھا رہے دیا ہیں گیا ہو مسلسل، ہم آپ کی بات، کہ لوگوں عوام کی چیخیں بات کرتے ہیں۔ نہ سنی جائے۔ اور دوسری حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ 6 مہینے کے بجلی کے بل، یہ مذاق مت کیجئے، اگست میں تو سیلاب تھا، اگست میں کیا آپ نے بجلی کے بل جو ہے معاف کرنے؟ آپ ان کے جو ٹیوبل دریابند ہو گئے ہیں وہ لگوا کے دیجئے، آپ ان کی جو کم از کم ایک فصل کا مکمل سامان لے کے دیجئے تاکہ دوبارہ سے وہ کسان اپنے اس پہ کھڑا ہو، جو اس کی بیٹی کا جہیز ختم ہو گیا، اب 20,000 لگا، اس کا 70,000 ہے، یعنی چاول کے ایک کھیت پہ 70,000 خرچ ہوتا ہے، گنے کے ایک کھیت پہ 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، تو حکومت کو چاہیے اس کا پورے کا پورا جو ہے وہ ان کو معاوضہ دے۔ معاوضہ دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، محمود شاہ بخاری صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ گورنمنٹ کو، ریاست ویٹ سیکٹر کو، سب کو مل کے یہی ایثار ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ جن کے پاس ایکسٹرا بلونگنگز ہیں، قُلِ الْعَفْوَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پاکستانیوں، جس کے پاس 2 کمبل ہیں، ایک سیلاب والوں کو وقف کرے، جس کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ سیلاب والوں کو خود جا کے دے، جس کے پاس ایکسٹرا اخراجات ہیں اپنی ضرورت سے زائد، وہ تو خرچ کریں۔ یہاں تو ضرورت میں سے کٹ کر کے ایثار ہوتا ہے، تو ضرورت سے زائد جو ہے وہ ایثار نہیں ہے، وہ آپ احسان نہیں کریں گے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ ان محرومین کا حق ہے، وہ کل دینے والے تھے، آج لینے والے، آج ان سے ان کی زمینیں چھن گئی، سب کچھ چھن گیا، بچیوں کے جہیز چلے گئے، سارا کچھ۔ یہ غربت کو کمی کرنی ہے، سبسڈی سے نہیں ہوگا، پلاننگ پالیسی ہوگی۔ ایک نیا سیلاب جو فصلوں کی صورت میں، مہنگائی، غربت کی صورت میں آ رہا ہے، اس سے پوری قوم کو مل کے نمٹنا ہوگا اور اس سے آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ حکمرانوں کے نام اتنا ہی ہے کہ میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائے حلال ہے کہ نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔